really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces. And I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. ہمارے beloved جو overseas ہیں, because آپ ایک different تہذیب میں رہتے ہیں. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. جو اقبال نے بھی کہا تھا نا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہا جاتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ, کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا, اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب, یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat this very soon. Balochistan, you think this 1500
people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us. We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. Not fall. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا, آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں, اس کو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو, یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اور یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو آگے چلاؤ. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan ہمیشہ زندہ. السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے. آپ نے آرمی چیف کی, پاکستان کے آرمی چیف جناب لیفٹیننٹ جنرل, بلکہ لیفٹیننٹ اب تو جنرل ہیں فل, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم حافظ منیر, اگر نام دیا جائے تو غلط تو نہیں ہے نا, جنرل حافظ عاصم منیر, میں ٹھیک کیے دیتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کا تڑکا حب الوطنی کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دہشت گردوں کو اور باغیوں کو, سب کو کہ چھوڑیں گے نہیں, اور ساتھ میں پی ٹی آئی کو بھی, اور لہجہ گفتگو عوامی لیڈر, انگریزی کمال, قرآنی آیات, اور ساتھ میں قربانیوں کے ذکر, اور اوورسیز پاکستانی جو وہاں بیٹھے تھے. مگر میں یہ پہلے بتا دوں کہ اس ہال میں سارے اوورسیز نہیں تھے, لوگ کم پڑ گئے تھے, باہر سے لائے گئے, اسکولوں سے بھی سنا ہے. سچ جھوٹ کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا, مگر ایک بہت بڑا چنک آف دی سوسائٹی اسلام آباد پنڈی کے راؤنڈ میں بتا رہا ہے کہ لوگ لے جائے گئے, اور بہت سے جو یہاں سے گئے تھے وہ شریک نہیں ہوئے کہ انہیں سرینہ دکھا کے سرائے دی گئی تھی فیض آباد کے راؤنڈ میں. تو
پھر ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی اکثریت کیسے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. نعرے لگانے والے چہرے جو پہچانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مسلم لیگیے تھے زیادہ تر, جو سعودی عرب سے, برطانیہ سے اور مختلف جگہوں سے, نیو یارک سے بھی گئے ہیں اور امریکہ کے کافی شہروں سے بھی مسلم لیگی گئے ہیں, اور جو شوقین بھی تھے. پھر جو امریکن پاکستانی پولیٹکس کا ڈرامہ کر کے وہاں تعلقات بناتے ہیں, ان کے چہرے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, مگر کیسے ستے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. سچ سب کو پتہ ہے. اور پھر عوامی تائید کے وعدے, دعوے. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے شام میں جنگ اخبار میں پوری تفصیل سے خبر پڑھی, جو رات گئے آدھی غائب کر دی گئی, جو کہا گیا کہ برین ڈرین نہیں ہے, یہ برین گین ہے. تو وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ برین گین کرتے ہوئے یورپ کے سمندر میں 4 پاکستانی اور ڈوب گیا. ماشاءاللہ اسی سال میں کوئی 100 کے قریب ڈوب کے مر چکے ہیں. تو گین دیکھ رہے ہیں آپ یہ, اور صاف یہ کہ آپ پیسہ دیں, وہ آپ کو صاف بتا رہے ہیں پیسے دیں, پیسے پہنچائیں, اور اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ تیاری کریں, انہیں بتائیں کہ جناب آپ نے پیسے بھیجنے. باقی سب کو سچائی پتہ ہے, جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اور جو یہ 2 نیشن تھیوری ہے, اس پہ میں آپ کو بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو اور 2 منٹ کا دکھاؤں گا, تو آپ کو پتہ چلے کہ 2 نیشن تھیوری کا خراج جو ہے ہندوستانی مسلمان کیسے دے رہے ہیں, اور وہاں کیا حالات ہو چکے ہیں. اور وہ جو ہندو کہہ رہا ہے کہ تمہارا ملک الگ ہو چکا, تم مذہب کے نام پہ سے توڑ چکے, تو تم اب یہاں کیوں رہتے ہو. تو اور وہاں جو کلمے کے نام پر آپ ریاست مدینہ نہیں کہا, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کہتی ہے, تو یسرب طیبہ کا نام لے کر کہ قرآن نے یہ بتایا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, تو وہ سب بتایا, مگر مدینہ آخر میں کہنا پڑا کہ آج جسے مدینہ کہتے ہیں. مگر پی ٹی آئی کو جس طرح للکارا کہ سوشل میڈیا پہ کاپی اینڈ فارورڈ اینڈ کاپی, وہ سارا آپ نے سن لیا. اب اس تقریر میں اپنی ایمانداری سے بتائیے, یہ ایک آرمی چیف کا لہجہ ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم کیسا سنب بیٹھا ہوا ہے, آپ نے نوٹ کیا وہاں پر, بالکل مکمل سکوت طاری تھا, اور وہ حیران ہکا بکا دیکھ رہا تھا. حالانکہ اسے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی تمہیں تو نوکر رکھا گیا ہے, تم تو ٹوٹل ان کے فرنٹ مین ہو, اور ہمیشہ سے تم ہی آتے ہو, تم ہی تمہارا بھائی تھے, تم آ گئے ہو. اب وہ زرداری بھی شامل ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی جتنے بھی آتے رہے ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں آیا نا. اگر میں بھٹو سے شروع کروں, آئے تو سب وہیں سے ہیں نا, آگ تو وہیں سے لیتے ہیں, سینے تو وہیں سے دہکائے آپ لوگوں نے. آپ کو تو اس لیے رکھا ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی لے لیں, کام تو ان کے لیے کرنا ہے. مگر یہ جو 2 نیشن تھیوری اور یہ قرآنی حوالے اور یہ قلب کے نام پہ بنا, وہاں جو ہو رہا ہے وہ کلمہ گو تو بڑی دور کی بات چھوڑیں, کوئی انسان بھی کر سکتا ہے. کوئی مہذب سوسائٹی, وہاں جو لوگ چنے گئے ہیں, جو سامنے آپ کو نظر آتے ہیں, وہ سب ان کے فرنٹ مین ہیں. میں کس کس کا نام لوں اور ان کے کیا کیا قصے ہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کی تقریر میچ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. پوری ایمانداری سے بتائیں, غور کریں ان باتوں پر. یاد رکھیے گا, یہ اعلان جنگ کیا انہوں نے, جیسا کہ لوگ گزشتہ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, پاکستان سے آئے تھے, ان کا تو انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ کچل دیں گے اب سب کو. اور یہ تقریر تو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے وہ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں, کوئی نئی کہانی سامنے آنے والی ہے, کہ جو ان کا لہجہ تھا, انداز تھا, اور وہ تالیاں بجوائی جا رہی تھیں, بٹھائے گئے تھے باقاعدہ لوگ, صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ تالیاں بجوائی گئی ہیں. میں اس پہ اور میں نے یہ جان بوجھ کا آپ کو پورا دکھایا, اور اس میں بھی کافی کٹا ہوا ہے. جو شام میں اخباروں میں جنگ میں جو میں نے خبر پڑھی, اس میں سے کافی حصے اب غائب نظر آتے ہیں. اور اب تو بہت ہی زیادہ کٹ چکا آخر میں. جو رہ گئی کہ ایک پیرے کی خبر اب میں نے دیکھی تھی ابھی آخری وقت میں, کہ خبر غائب ہو چکی تھی, کہ احساس ہو گیا ہوگا کہ برین ڈرین, پیسہ اور دھمکیاں, اور یہ 1500, یہ پڑھنا ہے آپ کے خیال میں بلوچستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں, کیا خیال ہے 1500 ہیں؟ یا جو دہشت گرد ہے, یہ ان کی کتنی ریٹ رہ گئی ہے کے پی کے میں, وہ آپ کو اندازہ ہے نا. اچھا, ایک طرف یہ دہشت گردی کو کچلنا چاہتے ہیں, اور انڈیا کو جو دھمکیاں دی ہیں وہ آپ نے دیکھ لیں, اور تاکہ آپ کشمیر سے جڑے رہیں,
اور ان کی عیاشی لگی رہے, یہ کھاتے پیتے رہے. کیونکہ اب کشمیر پہ کوئی موومنٹ ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ ہاتھ پیر جوڑ کے حسین خانی کے ساتھ مل کر سیز فائر بھی کروا لیا اور تجارت بھی نہیں کریں گے. اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے. صاف یہ کریں کہ اسٹیٹس کو چینج نہیں ہوگا اور ہم ایسے ہی قبضہ جاری رکھیں گے. آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ آپ نے ایک بات طے کر لی کہ آپ نے اٹھنا ہی نہیں ہے, آپ نے ہلنا ہی نہیں ہے. آپ نے تو سعد رضوی کے کہنے باہر آ رہا ہے جو اداکاری کر کے بتا رہا ہے کہ ہم غزہ میں صحابہ اکرام کی طرح داخل ہوں گے, وہ ایسے ایسے سلو ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف یہ شتر بے مہار ملا سڑکوں پہ گھوم رہا ہے, جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے, عدالتوں کو دھمکیاں دیتا ہے, فلسطین کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے. مطلب جن کا ایشو ہے وہ نہیں بول رہے, مگر سب کچھ یہاں دکھایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کروائی جا رہی ہیں تاکہ دنیا کو ڈرایا جا سکے, بتایا جا سکے دیکھیں 25 کروڑ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے اور آپ کا بھی جینا حرام کر دیں گے. یہ مینیج کیا جا رہا ہے سب کچھ, اور یہ ہائیبرڈ نظام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. جو خبریں ہیں نا کہ خان آئے گا اور رہائی ہو جائے گی اور 1 سال میں الیکشن ہو جائیں گے, خان صاحب نے بھی آج کہہ دیا نا شہباز گل کا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہ رہنماؤں کو جو باہر بیٹھے ہیں ابھی ڈائریکٹ نہ نکالا جائے, ان کو کور کمیٹیوں سے دور کر دیا جائے, ان سے نیگوسیشن نہیں کی جائے. تو وہ شہباز گل کے لیے ہے کہ اس کو نکالا, براہ راست نہیں نکال رہے مگر اعلان کر کے نہیں نکال رہے, مگر نکال دیا گیا ہے, اسی سائڈ پہ کر دیا. تو ساتھ میں یہ بھی کہا نا کہ میں قوم کی, ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, ادروائز نہیں ہوں. تو خان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ یہ آپ لوگ تو باہر آئیں گے نہیں. اچھا, میں آج خان سے پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں, میں سیاسی طور پہ بالکل بھی متفق نہیں ہوں. مجھے پورا یقین ہے خان صاحب اس ماحول میں کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ چاہیں بھی, جبکہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. جو انہوں نے 3.5 سال میں کیا ہے, جو لوگ ان کے راؤنڈ میں رہے ہیں, جس طرح ٹکٹیں بکی ہیں, وہ سب ہمیں پتہ ہے. پی ٹی آئی والے مانے نہ مانے, مگر خان کا زور جب تک وہ جیل میں ہے اور خان کا پریشر موجود ہے, شاید کسی دن ہم بے شرم لوگ باہر نکل آئیں اور اس اسٹیٹس کو توڑ دیں جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. کہ آپ وہ یہ تیاری رکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ فوجی مرتے رہیں گے, غریبوں کے بچے. جنرل تو نہیں مرتا نا, آپ نے کبھی مرتے نہیں دیکھا ہوگا. یہ سب باہر رہتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد 90% باہر رہتے ہیں, 1-2 مہینے کے لیے پاکستان جاتے ہیں جائیدادوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. بچے پہلے ہی منتقل ہو چکے ہوتے ہیں. سب کا اٹھا کر دیکھ لیں, 70 سے لے کے اب تک, اگر آپ کو میں دعویٰ کرتا ہوں بریگیڈیئر کسی کا بچہ بھی کہ گھر میں ہے تو میں نام اپنا بدلوانے کو تیار ہوں, تبدیل کرنے کو تیار ہوں. تو یہ صرف آپ کو باندھ کے رکھنا ہے, اور یہ اس میں ایک میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے واپس نہیں آنا, اپنے اور لوگوں کو جانا ہے. کشتیوں میں جا کے ڈوب کے مرو اور اسمگل ہو کے جاؤ, اور وہ اس طرف وہ جو فار ایسٹ میں اب کہانیاں بہت لمبی ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا زیادہ, کہ جی برما کے راستے جاتے ہیں, وہاں جنگ قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے, وہاں ان سے بےگار لیا جاتا ہے, انہیں زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے. اس ملک سے لوگ بھگانے کے لیے باقاعدہ یہ اسٹیٹس کو کس طرح رکھا گیا ہے کہ آپ لوگ ہل جل نہ سکیں, اور جتنے نکل سکتے جائیں, کیونکہ آپ کے کتنے نکلیں گے آپ, خاندان تو یہی رہ جائے گا نا, تو پیسے بیچتے رہیں تاکہ 32-34 بلین ڈالر تو جا رہے ہیں نا, تو یہ کسی صورت سے 50 بلین ہو جائے, 60 بلین ہو جائے. کیونکہ دیکھیں کوئی کاروبار تو ہے نہیں, انویسٹمنٹ جو یہ کہہ رہے تھے, جو آپ نے سنا ہے, کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ نہیں ہے. میں نے یہ جو انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے, بہت سے لوگوں نے کہا یہ نہ کریں اور آپ اپنا ریگولر پروگرام کریں. نہیں جناب, بتانا ہے کہ جو وہاں گئے ہیں ان میں سے کئی کے میں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں کہہ کر گئے ہیں, ویڈیو پہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہاں کیسے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہاں کی جو سچویشن. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہم پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ہندوستان کی 1.2 ملین کی فوج نہیں کر سکی, ہم نے اس کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. جو کھٹے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سب کے سامنے. مجھے تو ڈر ہے وہ آزاد کشمیر بھی نہ آ جائے. اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 نیشن تھیوری ہے اس کی قیمت کون پے کر رہا ہے,
اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ नपुंसक बना रहेगा। ये सेकुलरिज्म में जो कीड़ा है ना पिछवाड़े में, इसको निकाल के बाहर करो हिंदुओं और एक हो जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो भाई की तरह हमारे भी नंबर है। जब हिंदू बचेगा, संविधान मानता कौन है? संविधान मानता हिंदू है, ये नहीं मानते संविधान को। पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है भाई? पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है? पाकिस्तान में चल रही है ना उनकी सरिया, यहाँ भी सरिया चलेगी। जाति कोई है हिंदू है, जाति कोई है हिंदू है, तो हिंदुस्तान है हिंदुओं का जो है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और या तो वो ये धर्मशाला नहीं है तो तरीके से रहे, नहीं तो अपना गोर या बिस्तर समेटे और यहाँ से दफा हो जाए। उनकी भाषा में बोल रहे दफा हो जाए, नहीं हमारी भाषा है भाग जाए। या फिर उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हमें बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए। जिहादियों को कह रही हो, चेतावनी दे रहे हैं हम लोग। जो बर्दाश्त की हद होती है ना, वो पार हो चुके हैं। कहते हैं कि सिर से ऊपर पानी जा चुका है, तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटे और अपने देश को भाग जाए। पश्चिम बंगाल नहीं, 56 देश है तुम्हारे, हिंदुओं कोई देश नहीं है। अगर आज भी आप नहीं समझे ना, तो इस देश से निकाल के प्रशांत महासागर में जाओगे आप। या फिर उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हमें बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए, या उसकी दोनों टांग। किस तरीके का ये भाईचारा है, कैसा ये प्यार है भाईचारे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख रहा है कि जय भीम जय मीम नहीं चलेगा। जय मीम कभी हमारा था ही नहीं। जय शिव जय भीम हमारा नारा यही था, लेकिन कुछ हमारे साथी भ्रमित हो गए थे जिन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा दिया था। मीम हमारे कभी हो ही नहीं सकते, हमारा मीम से क्या मतलब। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। विनीत जी, क्या कहना चाहेंगे? जो शुरुआत से गंगा जमुना की जो तहजीब है, इसको काफी बढ़ चढ़ के बात रखी जाती है और देश का गुलदस्ता जो है वो सेकुलरिज्म से जाना जाता है। यहाँ पर बैनर लगे हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, मतलब हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, जय भीम। तो क्या बोलना चाहेंगे इस एकता को लेकर, जो ये गंगा यमुना की जो तहजीब? सर, धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पर जो इस बंटवारा है उसमें ये बचा हुआ देश हमारा था, हिंदुओं का था। 51 देश हम पहले ही खो चुके हैं, तो अब ये बचा हुआ देश तो हमारा है ना जी। इसमें तो हमारी तरफ से जैसे जो एक हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए वो सब हमारे साथ होना चाहिए। बात करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, आप खुद सोचें कि अगर ये कलमे के नाम पे बना था, जैसे हिंदू भी कह रहा है कि मजहब की बुनियाद पर तुमने मुल्क अलग कर लिया, तो हिंदुस्तान में 25 करोड़ क्यों है? आप बुलाए ना। आपने तो मुल्क बनते ही चंद साल के बाद बॉर्डर बंद कर दिया था, और आज भी हजारों लाखों बैठे रहे कराची में जिन्हें आप शनाख्ती कार्ड देने को तैयार नहीं है, और ये कलमे के नाम पे बना था। आपने वोट तो लिया सीपी, यूपी, उड़ीसा, बिहार में, वहां से कितने लोग आए थे? और जो हो रहा है उनके साथ, कायदे आज़म ने बताया था कि वहां कोटा सिस्टम होगा। तुम 3rd क्लास शहरी के तौर पे ट्रीट किए जाओगे, तुम्हें कहीं जॉब नहीं दी जाएगी, तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, तुम्हारी जबान से नफरत की जाएगी, इस्तेमाल भी की जाएगी, क्योंकि ज़बान के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में केस था कि कहीं पर उर्दू में बैनर लिखे गए थे सरकारी तौर पे, तो कोई हिंदू तंजीम पहुंच गई कि ये तो मुस्लिम ज़बान है। आप ये तसव्वुर करें कि ज़बानों को भी इस खित्ते में मजहब के लिबास पहनाए जा रहे हैं, पजामी शलवारें और दुपट्टे उड़ाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान ने बहरहाल बड़ा करम किया कि उसने कहा कि बड़े दुख की बात है कि ज़बानों को भी आप मजहब के कपड़े पहना रहे हैं, ये कोई शर्म की बात होनी चाहिए। तो बज़ाहिर तो ये खित्ता एक ही है ना, ज़हनी तौर पे गंवार जाहिल ये भी हैं, वो भी हैं, कोई सब एक जैसे ही लोग हैं। अब देखें ना कि 4-4 एक घर में 4-4, 6-6 लोगों को मार दिया जाता है। कहाँ होता है आज की मौजूद दुनिया में? 27 इलाके में होती थी, और कहाँ होती थी? कहीं होती होगी, मेरे इल्म में नहीं है। सऊदी अरब में भी कहते हैं कि बच्ची पैदा होते मार देते, ये शादी के बाद मारते थे शौहर के। तो बहरहाल मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये ऐलान जंग किया और ये बताया कि हाइब्रिड निज़ाम ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही हालात रहेंगे, ऐसी दहशतगर्दी होगी, ऐसी फ्रीडम फाइटिंग होती रहेगी, हम इन्हें मारते रहेंगे। वो 1500 दिखा के, पहले तो वज़ीर दाखिला इन्हीं का है ना, वो मुझसे नकवी कहता था ये तो थानेदार की मार है, अब ये 1500 हो गए। वो उन 1500 के दरमियान खुद को धमाके करने वाले भी मौजूद हैं, ट्रेनें अगवा करने वाले भी मौजूद हैं, और इन्हें कोयटा से बाहर वॉक करने की इजाज़त भी नहीं देते। वो 80% बलूचिस्तान सीज है, रोज़ाना के हिसाब से 4 से 6 सड़कें बंद रहती हैं, और इनके साथ जो लोग हैं उनके कारनामे सबको पता है। ये जिस तरह से अभी मैं कल करूँगा इस पर वीडियो कि वो जो बल्दिया में कपड़ों की फैक्ट्री जली थी और एमक्यूएम का नाम आया था, तो उसके एक मेन किरदार ने जो शायद केस हैंडल करने वाला है, मैंने उसका वीडियो सेव कर लिया है, वो बता रहा है कि वो खुद आग लगी थी, मगर उस वक्त रेंजर की, रियासत की और एमक्यूएम की लगी हुई थी, तो वो एमक्यूएम के गले में पहना दिया गया। कभी एमक्यूएम आग का तारा हो जाती है, कभी मुस्लिम लीग आग का तारा हो जाती है, कभी
تحریک انصاف ہو جاتی ہے، کبھی ریاست کے دشمن ہو جاتے ہیں. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں آرمی چیف صاحب، میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، یقین رکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی تائید آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب جو عمران خان کو نہیں بھی پسند کرتے نا وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیاں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ اکیلے میں بیٹھ کر جو گفتگو کرتی ہیں اگر آپ وہ سن لیں، مگر نہیں آپ کو کوئی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے جس قدر سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف گفتگو ہوتی ہے اور جو کہا جاتا ہے وہ ہم جیسوں کو بھی برا لگتا ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں تک نہیں جانا چاہیے. مگر سلام ہے آپ کو کہ آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عوامی تائید حاصل ہے. آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بندوق کی تائید حاصل ہے اور ہمیں توپ کی. یہ ایٹم بم بھی شاید آپ اسی ملک میں مار دیں، کیونکہ آپ نے جس کے لیے بنایا تھا وہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ صرف بڑکیں ہیں اور بڑکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس سے پہلے کہ میں زیادہ ایگریسو ہو جاؤں میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں. کل آپ سے ملاقات ہوگی، اس پہ اور ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں صرف یہ آخر میں کہتا چلوں کہ دیکھیں آپ کا میڈیا سیج ہے مکمل، اور جو دانشور اور ادیب اور صحافی اور سب کہلاتے ہیں نا، وہ دیکھیں وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں، بڈھا شیر اور ڈونگی راجا اور فلانا ڈونکی راجا اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے سمبولک چیزیں لکھ کے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، مگر ساتھ میں یہ یاد رکھیں وہ آپ کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جب آپ میں سے کود کے اچھل کے ان کا حصہ بن جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں کے چکر میں ٹسوری جیسے لوگ بن جاتے ہیں آپ، اور سارے اس طرح کے، اور رینجر بھی لوٹ مار کر رہی ہے اور فوج بھی لوٹ مار کر رہی ہے، بیوروکریسی بھی کر رہی ہے، سیاستدان بھی کر رہی ہے، عدلیہ بھی کر رہی ہے، تو صحافی کیوں نہیں کرے گا، دانشور کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آپ کے لیے مرے گا. کتنے لاپتہ ہیں، اور جو لاپتہ ہیں آپ ان کے لیے کبھی نکلے. عمران خان کو آپ ووٹ تو 90% دینا چاہتے ہیں، 99%، مگر آپ باہر نکلے. اگر 9 مئی کو، آج میں پہلی بار یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہوں، مگر میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر لاہور سے، کراچی سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، پنڈی سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، ان جیسے شہروں سے 2-2 لاکھ لوگ بھی باہر جاتے ہیں نا، تو یہ بھاگ جاتے بیرکوں سے نہیں، سرحد کراس کر کے بھاگ جاتے. تو آخر میں بس یہ کہہ سکتا ہوں، جب تک آپ گھروں میں بند ہیں اور اپنی ذاتی محفلوں میں گالیاں دیتے رہیں گے، یہ ایسے ہی بولتے رہیں گے اور آپ سے جھوٹ فراڈ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ یہ ملک خدا داد مملکت 1300 سال کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہے. اگر یہ اسلامی ریاست ہے تو آپ کا اور میرا سر جو ہے ہمیشہ شرم سے جھکا رہنا چاہیے. اپنے اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا تھا کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ مجھے بھی دکھائیے گا. آج کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.